प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मलिक रियाज की तरफ से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर आप इसके अंदर रजिस्ट्रार का नाम भी डाल दें तो तमाम निज़ाम के ऊपर एक शदीद किस्म का हमला सवालों की सूरत में। सवालों के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये तज़ादात से भरी हुई थी। एक तरफ से बार बार ये बताया जा रहा था कि किस तरह वो चीफ जस्टिस का बड़ा एहतराम करते हैं। मुझे बताएं मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, क्यों मैं मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया, क्यों नहीं मुझे फेयर, ये कहते हैं आजाद जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है, इसको डान चला रहा है। वो डान के, मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डान है, वो इस्लान इफ्तिखार डान है। मैं चीफ जस्टिस साहब की आज भी बहुत इज्जत करता हूं, वो मासूम होंगे। मेरा अंदर फट रहा है जो मुझसे हुआ है। मेरी 16 साल से 5 चेयरमैन नैबो का हमने सामना किया, FIA का किया, MI का किया, ISI का किया, सब अदारों ने हमारी, वो हमारा काम, हमारी ईमानदारी है। मैंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन मुझे आज दुख हुआ कि उन्होंने मेरा आज केस फिर भी सुना। आज उनको मेरा केस नहीं सुनना चाहिए था। और दूसरी तरफ सवाल पूछते हैं और उस वक्त ज़रा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। हम ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि कुरान पाक का इस्तेमाल हुआ है। आई विश कुरान पाक को इन मामलात से दूर रखा जाए। आई विश कि लोग ना कुरान पाक को अपने हाथों में लेकर अजीब किस्म की तकारीर करें, ना अपने सर के ऊपर रख कर अजीब किस्म की बातें करें, ना हाथ में उठाकर अपने बयान को, कमज़ोर बयान को तगड़ा करने की कोशिश करें। निज़ाम का तो जोक बना ही दिया है, कुरान पाक को ज़रा इससे बाहर ही रखें। कुरान पाक को हमने पहली मरतबा इस्तेमाल होते नहीं देखा और आइंदा दिनों में भी इस्तेमाल होगा। सवाल देखें वो क्या कर रहे हैं। सर ये देख लें पहले, ये करवा लें जरा, फोटोग्राफी साइड पे हो जाए भाई, इनको करने दें पहले। रात के अंधेरे में कितनी मेरी मुलाकातें उनके साथ हैं, और क्या आप नहीं जानता, क्या वो मुलाकातों में इस्लाम इत्तेहाद कई मुलाकातों में नहीं था, उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। दूसरा मेरा क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। अहमद खलील मेरा पार्टनर इस प्रोजेक्ट में। अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी मौजूद थे, वो कौम को बताएं। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है, तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि इसी कुरान पाक को सामने रख के वो बताएं कि उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सुए मोटिव नहीं लिया, और उस वक्त सुए मोटिव लिया कि जब शाहीन सबाई ने ब्रेक कर दिया, अहमद मीर ने ब्रेक कर दिया और इंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक कर दिया। सवाल उन्होंने पूछ लिए। सवाल चीफ जस्टिस की मुलाकातें कब हुई, रजिस्ट्रार की तरफ से बयान ये जारी किया गया है कि मुलाकातें उस दौर में हुई थी जब वो माजूल हुए थे और उस वक्त चीफ जस्टिस से सब लोग मिल रहे थे। ये तो एक जवाब रजिस्ट्रार साहब की तरफ से आ गया। और इस केस का चीफ जस्टिस को कब इल्म था, इसके ऊपर भी ज़ाहिर है वजाहत आएगी किसी न किसी तरीके से। और फिर ये मामलात कि और भी जजेस मौजूद थे, कुछ किरदार हैं, खलील, उसके घर में किस तरीके से मुलाकात हुई और कितनी मुलाकातें हुई, ये तमाम चीज़ें सवालों की सूरत में एक घिनौने ट्रैजेक्टरी के साथ
پھینک دی گئی ہیں چیف جسٹس کی طرف سے. عام حالات میں ناظرین شاید یہ سوالات رد کر دیے جاتے، لیکن جس قسم کا معاملہ بن گیا ہے، چیف جسٹس کا بیٹا اس میں انوالو ہو گیا ہے یا اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور جس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سوال پوچھے گئے ہیں، میرے خیال میں جوڈیشری کے لیے اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. ملک ریاض نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں اس کے اندر جتنی قابل گرفت ہیں اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. لیکن ملک ریاض نے یہ بھی کہا کہ جیل جانے سے کون ڈرتا ہے، اور کمال ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو دمڑی نہیں ہے، میں تو بڑا ایک مسکین سا آدمی ہوں. اس قسم کے بھی بیانات انہوں نے دیے. جیل سے بھی نہیں ڈرتے، جج کو بھی ایک دھمکی دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں آئندہ دنوں میں پریس کانفرنس کروں گا اور اپنی جو ہے ایک عام حالت کا تذکرہ بھی کیا. بہرحال یہ ایک تمام پیکج تھا جو آج انہوں نے پریزنٹ کیا. جوڈیشری کے لیے اس کے امپلیکیشنز بہت اہم اور گہرے ہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے جو جنرل مشرف کے خلاف سٹرگل کی، اس کے بعد جو جوڈیشری کی ساکھ بحال ہوئی، جو ججز ان کے ساتھ کھڑے رہے، وہ تمام معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان سوالوں کو آپ رد نہیں کر سکتے. ذرا آئیے دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو ناظرین یہ ہے کہ جو پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر ارسلان کے کیس کو میڈیا کے ذریعے مشتہر کر کے پروپیگنڈا پھیلا کر چیف جسٹس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور وہی ہوا. چیف جسٹس کے ساتھ ایک اور جج کا نام بھی لیا گیا اور رجسٹرار کا نام بھی لیا گیا. اب معاملہ صرف ارسلان کا نہیں ہے، معاملہ شفٹ ہو کے چیف جسٹس کی طرف چلا گیا ہے. عموماً بڑے اور اہم عہدوں پر فائز افراد جو انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں، بالخصوص جوڈیشری کے اندر، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کو سختی سے اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. اور سختی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اس کو سنجیدگی سے لیا جائے کہ یہ بڑا ایک کرٹیکل ایشو ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور ایک یہ کہ اگر یہ غلط بیانی ہوئی ہے تو اس کی سزا بھی تاریخی ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد کسی کو ایسے الزامات لگانے کے بغیر ثبوت کی ہمت نہ ہو. یہ تمام معاملہ جوڈیشری کے سامنے ہے. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ رجسٹرار کے بیانات سے معاملہ دس ول ناٹ ڈسپیئر ایٹ آل. دوسرا چیلنج ناظرین یہ ہے کہ چیف جسٹس کی ذات کے اوپر چونکہ کیچڑ اچھالا گیا ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اس کی شاید انویسٹیگیشن کے لیے خود بینچ بھی نہ بنا پائے. میں لیگل ایکسپرٹ بالکل نہیں ہوں، نہ ہی میں پروسیجر کا ماہر ہوں، لیکن جو کامن سینسیکل اور سمپل جوڈیشل لیگل موریلٹی کے اوپر جو چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان معاملات کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس صاحب خود ہی ایک بینچ بنا لیں. اس بینچ کے بارے میں بھی سوالیہ نشان بحث کے اندر رہے گا. تو دو تین آپشنز چیف جسٹس صاحب کے پاس موجود ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ چوتھی پانچویں آپشن بھی اپنائیں. ہی از اے مین آف گریٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن، اور ظاہر ہے ان کو اپنے جوڈیشری کے حالات بہتر پتہ ہوں گے. لیکن ایک آپشن تو چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو اس تمام معاملے سے مکمل طور پر علیحدہ کر دیں اور جو نیکسٹ موسٹ سینئر جج ہے ان کے ذریعے ان کے حوالے یہ کوٹ کر دیں. وہ کچھ عارضی رخصت کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس تمام معاملے سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بہترین ججز کے حوالے یہ ایشو کر سکتے ہیں تاکہ وہ بینچز بنائیں اور اس کو پروب کریں. ایک اور معاملہ جو ایک ریڈیکل سولوشن بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کی گئیں جس سے ان کے ادارے کی بہت شدید بدنامی ہو رہی ہے. یہ پرسنل چوائسز ہوں گی چیف جسٹس کے لیے، ایکسرسائز کریں یا نہ کریں. ہی کین آلسو کنسیڈر ٹو ریزائن. یہ معاملہ جو ہے یہ کسی ایک شخصیت کا نہیں رہ گیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام ادارے کو جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جس سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر امید حقیقت پر مبنی نہیں بھی ہے تو کم از کم امید تو ہے، اس امید کو پنکچر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر ہمیں گندا کیا جا رہا ہے کورٹس کے اندر تو ہم سب نظام کو دھڑام سے گروا دیں گے. اگر یہی ایجنڈا ہے جس کا حصہ میڈیا بھی بنا، جس کا حصہ سیاستدان بھی بنے اور جس کے فرنٹ مین آپ کے سامنے ہیں، اگر یہی ایجنڈا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ریڈیکل اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہی چوزز ٹو ریزائن. بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ
وائی شوڈ ہی ہینڈ ڈاؤن وکٹری ٹو ملک ریاض، لیکن یہ پرسنل چوائسز چیف جسٹس کے پاس موجود ہیں۔ ایک میمو کمیشن کا آپشن بھی، ٹائپ آف کمیشن بھی موجود ہے۔ میں میمو کمیشن کی رپورٹ کے اوپر پروگرام کرنا چاہتا تھا، وہ تمام باتیں جو کی گئیں اس ایشو پر وہ آج کمیشن نے سیٹل کر دی ہیں۔ حسین حقانی صاحب جن کو پریزیڈنسی کے اندر تحفظ دیا گیا، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں وی آئی پی کے طور پر رہے، جن کے حق میں تمام لوگ بیانات دیتے رہے، جو پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر تعینات ہوئے، کمیشن کہہ رہا ہے ہی واز ناٹ لائل ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اس سے بڑی انڈائٹمنٹ جو ہے کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ایک کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے اسپیشل انویسٹیگیٹرز کا، جس کے ذریعے اس تمام معاملے کو پروب کیا جائے۔ جوڈیشری کے چیلنجز بہت گھمبیر ہیں، جوڈیشری کے اندر کے حالات بھی ایک چیلنج کی صورت میں ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ 16 ججز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ 16 پلرز ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن ہم اس کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ان تمام معاملات کا اثر جوڈیشری کے اندر اتحاد پر نہ پڑا ہو، ججز سوال نہ اٹھا رہے ہوں۔ اگر سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں اور میڈیا میں ڈیبیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تو ججز کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، وہ بھی بات کر رہے ہوں گے، تو ہمیں اس کا امپیکٹ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ججز کے اندر کیا معاملہ ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس اور کے بعد جو نیکسٹ سینئر جج ہیں، اگر ان کے حوالے سے کچھ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں تو اگلا چیف جسٹس بننے والا جو شخص ہے یا جج ہے یا اس سے اگلا کہیں یہ ایمبیشن جو ہے حکومت استعمال نہ کرے اور اس کے ذریعے جوڈیشری کے اندر دراڑیں نہ ڈالی جائیں۔ تو یہ ایشوز ہیں جوڈیشری کے سامنے، اس کو اگنور بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات سے قطع نظر کہ کون کہہ رہا ہے، یہ ضرور دیکھیں کہ کس وقت کہا گیا اور کیا کہا گیا اور اس کا تدارک کیا کرنا ہے۔ جوڈیشری کے لیے ایک اور بڑا اور اہم چیلنج، میں بعد میں اس کی ڈسکشن کروں گا، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سیاسی جماعتیں جو جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتی رہی ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔